बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारी गुफ्तगू हो रही थी उन शुबहात के हवाले से जो तौहीद और मज़हब ईमान के ख़िलाफ़ लोगों के ज़हनों में डाले जाते हैं। हम इस पर गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम्स में जो है वो 12 दर्स दे चुके। आज के दर्स में जो हमने चंद एक शुबहात पेश करने हैं, उनमें से एक ये है कि चंद एक रिवायात हैं जिनसे कुछ लोग ये इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसके साथ कोई और हस्तियां भी शरीक हैं रिज़्क़ देने में, हयात देने में, मौत देने में। अगरचे इस पर हम तफसीली बहस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि कुछ रिवायात हैं जिनसे कुछ लोग ये माना समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि मसलन ये कहा जा सकता है कि हम तो मसलन मौला अली अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ खाते हैं, हम तो उन्हीं का ही मदह करेंगे चूँकि हम उन्हीं का खाते हैं। तो क्या ये जुमला कहना दुरुस्त है? और वो रिवायात क्या हैं जिनसे कुछ लोगों को ये शुबह होता है? हकीकत ये है कि इस जुमले के भी दो माने हैं। इसका अगर माना ये है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते से खा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ज़रिए से दे रहा है, तो ये माना सही है और बाज़ रिवायात जो है वो भी इसी माना को बयान कर रही हैं। मसलन मफातिल जिनान में आप देखें, मसलन ये एक जुमला आया है वबेयुमने ही रोज़े कल वरा, कि उनकी बरकत से, उसकी बरकत से मखलूक को रिज़्क़ मिलता है। ये इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के हवाले से वारिद हुआ है। तो यहाँ उसकी बरकत से रिज़्क़ मिलता है। देने वाला कौन है? रिवायत ने ये नहीं कहा कि वो देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, उनकी बरकत, इमाम ज़माना की बरकत से मिलता है। इसी तरह और रिवायत अबू हमज़ा सिमाली से है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था, तो सामने दीवार पर चिड़ियाँ जो है चहचहा रही थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए अबू हमज़ा, क्या तू जानता है कि ये चिड़िया क्या कह रही है? फिर ख़ुद ही फरमाया, अबू हमज़ा नहीं जवाब दे सके कि क्या कह रही हैं। फिर ख़ुद ही इरशाद फरमाया कि ये कह रही हैं कि उनके रिज़्क़ के मांगने का वक्त यही है। या अबा हमज़ा ला तनामन्ना क़ब्ल तुलूइ शम्स, आए अबा हमज़ा, सूरज के तुलू करने से पहले न सो, मैं तेरे लिए इस चीज़ को नापसंद करता हूँ। क्यों मेरे मौला? इन्नल्लाह युक़स्सिमु फ़ी ज़ालिकल वक़्ति अर्ज़ाक़ल इबाद व अला ऐदीना युजरीहा, अल्लाह तक़सीम करता है इस वक्त में अर्ज़ाक़ इबाद को, यानी रिज़्क़ देता भी अल्लाह है और तक़सीम भी कौन करता है? अल्लाह करता है। व अला ऐदीना युजरीहा, हमारे हाथों पे जारी करता है, यानी हम दरमियान में वास्ता हैं फैज़ का। अल्लाह के जितने फ़यूज़ात हैं वो हमारे वास्ते से लोगों तक पहुँच रही है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम तो मौला अली अलैहिस्सलाम का खाते हैं और इससे मुराद ये लेता है कि अल्लाह से हम बेनियाज हो गए हैं, तो ये शिरक है। चूँकि ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम राज़िक़ अल्लाह को कहा करते थे। कुरान मजीद की कुछ जुटलाना है इससे, ये अक़ीदा तौहीद अफ़आली का जो अक़ीदा है उससे ये टकराता है कि राज़िक़ होना, खालिक होना ये अल्लाह का ही मकाम है, उसकी ही औसाफ़ है। लेकिन फिर वही बात, कुछ लोग जो है जो चीज़ उनको मिलती है उसके ज़रिए से यानी माना उसका अपनी मर्ज़ी का करके शुबहात डालते हैं। उनमें से जिन आयत के ज़रिए से शुबह डालते हैं, एक आयत है सूरह मैदा की आयत नंबर 110। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा गया, व तख़्लुक़ु मिन तीन का हैअत तैर बिइज़्नी फतनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी, कि तू खल्क़ करता है मेरे हुक्म से मट्टी से परिंदा, या कहें परिंदे का पुतला, का हैअत तैर, परिंदे का पुतला तू बनाता है मेरे हुक्म से मट्टी से। फतनफ़ुख़ु फ़ीहा, उसमें फूंक मारते
تم پھر اس میں پھونک مارتے ہو، فتکون طیرن بإذنی، وہ پرندہ بن جاتا ہے میرے اذن سے، وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑھ کے مریض کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے ہو، وتخرج الموتى بإذنی، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے ہو، نکال کھڑا کرتے ہو۔ آگے مزید فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں، اس میں کلام اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کلام عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، معنی وہی ملتا جلتا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کا ہیئۃ الطیر، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، پرندے کا مجسمہ بناؤں گا، پرندے کا کی جیسا ایک مخلوق بناؤں گا، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا بإذنی، وہ طیر ہو جائے گا بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ معلوم ہوتا ہے گزشتہ آیت میں بھی یہاں یعنی خطا ہے، پچھلی آیت میں تخلق من الطین کا ہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فیکون طیرا بإذنی، تکون نہیں ہے ظاہراً، فیکون ہونا چاہیے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پرندے جیسا کی شکل کا مجسمہ بناؤں گا اور اس میں جو ہے وہ روح پھونکوں گا، یعنی پھونک ڈالوں گا اس میں، اور کیا فیکون طیرن، وہ پرندہ ہو جائے گا، یعنی اس میں پھونک ماروں گا وہ پرندہ ہو جائے گا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى، یہ اور تین کام بھی میں کروں گا اللہ کے حکم سے، مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کروں گا۔ وأنبئکم بما تأکلون، ایک اور کام بھی تم لوگوں کو میں خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور تم گھروں میں، وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو۔ اب ان دو آیات کے ظاہر سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ ان آیات کے ظاہر سے سمجھا جا رہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے خلق کرتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے، برس زادہ کو شفا دیا کرتے تھے، غیب کی خبریں بھی دیتے تھے۔ تو اعتراض والا و شبہ والا یہ کہتا ہے کہ یہ سب امامیہ کا اتفاق ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سوائے آخری نبی کے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو جب مفضول ہو کر جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق کر سکتے تھے، شفا دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، ایسے اختیار رکھتے تھے، تو پھر ان سے جو افضل ہیں ان کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں خالق ہیں؟ وہ کیوں نہیں رازق ہو سکتے؟ وہ کیوں نہیں مردوں کو زندہ کرنے والے؟ اس شبہ کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس میں ہمیں جانا پڑے گا خلق کے لغوی معنی کی طرف، کہ قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم خلق کرو گے، یعنی بناتے ہو پرندے کا پتلا، خلق کا کیا معنی ہے؟ کن معنی میں لفظ خلق استعمال ہوتا ہے؟ مفردات راغب اصفہانی جو کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی دیتا ہے، بہت مہم کتاب سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ثم ان الخلق تارۃ یستعمل فی ابداء الشیء من غیر مادۃ ولا احتضاء، کبھی جو ہے خلق استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی مادے یا کسی نمونے کو مد نظر رکھے بغیر خلق کرنا، وجود میں لانا، نہ کوئی سامنے مثال ہے نہ کوئی چیز ہے، کسی چیز سے نہیں، کسی کو بنانا لیکن بغیر کسی چیز سے، بغیر کسی سامنے مثال کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے خلق کیا، یعنی کسی مادے سے خلق نہیں کیا ہے، کسی سامنے موجود مثال کو دیکھ کر نہیں بنایا ہے۔ سورہ انعام میں بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، یعنی عدم سے وجود دیا ہے۔ دوسرا معنی خلق کا کیا ہے؟ ایجاد الشیء من الشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے بنانا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ سورہ اعراف میں کہ تمہیں ایک نفس سے اللہ نے خلق کیا، وخلق سورہ رحمان میں خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے۔ پھر راغب کہتے ہیں کہ خلق جو ہے اللہ تعالیٰ میں ابداع ہے،
عدم سے وجود دینا، یہ معنی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے غیر کے درمیان میں اس چیز کو فرق اور حد فاصل قرار دیا ہے کہ خالق وہ ہو سکتا ہے کہ جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے خلق کرے۔ اگر کوئی ایسی پاور موجود ہے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت جو ہے اللہ نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا سورہ نحل میں دلیل کے طور پر کہ اللہ صرف میں ہوں، آفمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی دنیا میں اگر اس کائنات میں، عالم میں اگر کوئی پیدا کرتا ہے جیسے اللہ پیدا کرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تو پھر کوئی اور اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اسی چیز کی حالت کو تبدیل کر کے کوئی اور چیز بنایا جائے تو یہ تو غیر خدا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرق کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پتلا، مٹی سے پرندے کا پتلا بنا رہے تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مٹی سے تو پیدا کر رہا تھا، بنا رہا تھا کیا؟ پرندے کا پتلا میرے حکم سے۔ تو اسی طرح علامہ طبرسی نے بھی یہی معنی اختیار کیا ہے کہ خلق کا لفظ جو ہے غیر خدا کے لیے کے فعل پر بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں فقط اللہ ہی کو خالق کہنا درست ہے، کیونکہ حقیقت میں خلق سے مراد کسی چیز کو یوں پورے ماپ اور پورے حساب کتاب اور تقدیر کے ساتھ بنانا کہ اس کی خلقت کمال کی خلقت ہو، یہ کارنامہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک وہ جو مفردات والے نے ذکر کی کہ اللہ کے ساتھ خلق جس معنی میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نمونے کے خلق کرے، بغیر کسی چیز سے خلق کرے۔ دوسرے اگر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں بناتے ہیں تو اس پر خلق صادق آتا ہے، لیکن وہ کسی چیز سے خلق کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو مجمع البیان والے نے لکھی وہ یہ ہے کہ اللہ اس معنی میں خلق کرتا ہے کہ اس کی چیز کی ایسی تقدیر بناتا ہے، ایسا اس کا ماپ تول کرتا ہے کہ اس کے اندر جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو رکھتا ہے، جس چیز سے اسے دفاع چاہیے دفاع کی پاور رکھتا ہے، جس چیز کو کی اس کو ضرورت ہے اس ضرورت کی طلب رکھتا ہے، پھر ضرورت کی اس کے لیے اشیاء دنیا میں رکھتا ہے تاکہ وہ وجود کو برقرار رکھ سکے، تاکہ اپنے وجود کا دفاع کر سکے۔ اس کے باڈی کے اندر جس جس نظام کی ضرورت ہے اس کو رکھتا ہے۔ اس طرح کی کامل تقدیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے شیخ جعفر سبحانی نے جب خلق کا معنی مفاہیم القرآن میں لکھا تو کہا کہ خلق دو معنی میں آتا ہے، خلق بے معنی تقدیر کرنا اور خلق بے معنی ابداع یعنی اختراع، بغیر کسی چیز کے نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ فرماتے ہیں ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پہلے سے موجود کسی مادے سے خلق کیا جائے تو وہاں جو ہے ساتھ مادہ مذکور ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے اس کو بنایا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے پرندے کا پتلا بنایا مٹی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے جو ہے پرندے کا پتلا بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر اس طرح کی خلق کی ہے تو فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے۔ لیکن اگر خلق کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو اور ساتھ کوئی مادہ ذکر نہ ہو جس سے اس چیز کو خلق کیا گیا ہو تو یہ خلق ابداع ہے۔ یہ خلق کیا ہے؟ ابداع ہے، یعنی عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، بغیر کسی مواد سے اس کو حاصل کیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو خلق فرمایا، فَقَدَّرَهُ تقدیرہ، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا، اس کی تقدیر بنا دی۔ تو ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کی تخلیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تقدیر اور تخلیق ان دونوں کا عمل جدا جدا نہیں ہے۔ تخلیق نہیں ہو سکتی تقدیر کے بغیر، اور تقدیر نہیں ہو سکتی تخلیق کے بغیر۔ ہر تقدیر میں تخلیق ہے اور ہر تخلیق میں تقدیر ہے، یہ آپس میں جدا جدا نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ معنی جو ہے خلقہ کہ اس چیز کی تقدیر کرنا اور اس کو وجود دینا بغیر کسی مادہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور خلق کرتا ہے تو وہ اپنے خلق کرنے میں محتاج ہے، مستقل نہیں ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اذن موجود ہے۔ اس لیے بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے کام میں اذن اللہ کا ذکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہے، اپنے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ایک تیسرا فرق ہو گیا۔ ایک فرق یہ کہ اللہ جیسی تقدیر کوئی تقدیر نہیں بنا سکتا، دوسرا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے خلق کرتا ہے، بغیر مادے سے بناتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہے، اپنے کام میں محتاج نہیں ہے، جبکہ غیر اللہ اپنے اس چیز کے بنانے میں بھی کسی چیز سے چیز بناتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی مخلوق نہیں ہے، ایسا خالق ہے جو مخلوق نہیں ہے، ہر چیز کا جو خالق ہے۔ دوسرا جو ہوگا وہ کسی خاص ایک چیز کو اس نے بنایا ہوگا، ہر چیز کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ تو لہٰذا یہ چند ایک فوارق ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دوسری چیزوں سے جدا کرتے ہیں، کہ خالق کہنا جس معنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے اوپر اس معنی میں اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اس معنی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، اس معنی میں خالق کسی کو بولا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا بنانے والا ہے، فلاں چیز کو اس نے بنایا ہے، یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو جوڑا ہے، اس معنی میں اس پر بولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو ان بنانے والوں کا بھی بنانے والا ہے۔ اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے کہ اس نے خلق کیا، خالق نہیں کہا گیا مطلقاً، اس نے خلق کیا ہے۔ اس معنی میں کوئی معصوم امام یا کوئی اور نبی بھی کسی چیز کو کسی چیز سے بنا سکتا ہے، دیوار کو مثلا سونا بنا دے باذن اللہ، فرض کیا مثلا جو ہے وہ اسٹیبل کرسی کو چاندی بنا دے باذن اللہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان پر خالق کا اطلاق ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی خالق کا مطلقاً اطلاق نہیں ہوا ہے، چونکہ مطلقاً کسی کو کہنا کہ یہ خالق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بغیر کسی چیز سے چیزوں کو بناتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود یہ کسی کی مخلوق نہیں ہے۔ اس معنی میں صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کو خالق کہا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کے ایک دو شبہات کا جواب۔ انشاءاللہ مزید چند ایک شبہات کا جواب اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔